ये चमन है तुम हो पासबां, ये नग़्मा ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख्वां इसके, ये वतन तुम्हारा है। अल्लाह ने हमें इस बाबरकत मजलिस के माहौल जहाँ पर अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र होगा, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ होगी, अल्लाह ने हमें यहाँ पर इकट्ठा फरमाया। अल्लाह ताला इस मजालिस की बरक़ात हमें नसीब फरमाए और अल्लाह पाक इस मजलिस की बरकत से हमारी दुनिया की तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह ताला इस मजलिस की बरकत से हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला हमें सही मानों में हुजूर की सच्ची मोहब्बत इताअत नसीब फरमाए। हमें नज़र तो नहीं आ रहा ये कितनी बेमिसाल मजलिस है, कितनी बाकमाल मजलिस है। अल्लाह ताला के फरिश्तों ने हमें चारों तरफ से इस वक्त आसमान तक घेरा हुआ है और वो हमारी हाज़िरियाँ लगा रही हैं कि ये बंदे अल्लाह और उसके रसूल की मजलिस में आए हैं, बैठे हैं, इन्होंने जिक्र सुना है। अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, आलिमुल गैब है, तो अल्लाह भी देख रहे हैं हमें। इसके बावजूद जब ये मजलिस मुकम्मल हो जाएगी, फरिश्ते ऊपर जाएंगे, अल्लाह को बताएंगे, अल्लाह पूछेंगे कहाँ से आ रहे हो, और कहेंगे या अल्लाह तेरा नाम लेने वाले, तेरे महबूब का जिक्र करने वाले एक मजलिस सजाए बैठे थे, हम वहाँ से आ रहे हैं। अल्लाह पूछेंगे वो क्या चाहते थे, या अल्लाह वो जहन्नुम से पनाह चाहते थे, जन्नत में जाना चाहते थे, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे या फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ कि मैंने उनके लिए जन्नत का फैसला कर दिया, जहन्नुम से छुटकारा उनका कर दिया। हमें नज़र नहीं आ रहा, फरिश्तों ने हमें घेरा हुआ है और वो हमारी हाज़िरी लगा रहे हैं, तो अपनी हाज़िरी इस तरीके से लगवाएं कि अल्लाह ताला इस मुबारक मजलिस की बरकत से हमारे जन्नत का भी फैसला फरमाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो बंदा मेरे महबूब पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है तो मैं अल्लाह उसके ऊपर 10 मरतबा रहमत करता हूँ। और फिर फरमाया कि मेरी एक रहमत इस पूरे जहान के लिए काफ़ी है। तो कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला हुजूर पर दुरूद पढ़ने से हमारे ऊपर 10 मरतबा रहमत करते हैं। तो थोड़ा सा माहौल ऐसा बन जाए, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, तो दुरूद शरीफ का विर्द कर लेते हैं। अल्लाह ताला इस दुरूद पाक की बरकत से हमें मदीने शरीफ की हाज़िरी भी नसीब फरमाते हैं और अल्लाह ताला हम रात को अपने घरों में जाकर सोएं तो हुजूर का दीदार भी नसीब फरमा दे। थोड़ी सी तड़प रख के इतने लोगों ने कलाम लिखे, सबसे बड़ी नात ही दुरूद पाक है। बहुत सारी नातें हैं मगर सबसे बड़ी नात ही दुरूद पाक है जो कि खुद रब ताला अपने महबूब पर पढ़ते हैं। हुजूर पर अल्लाह ताला के मलाइका भी जो है दिन रात दुरूद सलाम भेजते हैं, चिरिंद परिंद हर चीज़ हुजूर पर दुरूद सलाम भेजे। 70,000 फरिश्ते रात को आते हैं और वो सुबह तक हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं और वापस चले जाते हैं, और 70,000 रात को आते हैं वो सुबह, और जो सुबह आते हैं वो रात तक दुरूद पढ़ते हैं और वापस चले जाते हैं। तो उलमा लिखते हैं, किताबों में लिखा है, जो फरिश्ता हुजूर के रोज़े पर एक मरतबा आ गया क़यामत तक वो दोबारा अपनी बारी के इंतज़ार में खड़ा रहेगा, उसकी बारी नहीं आएगी। ये शान है मेरे आका की। तो तमाम अहबाब मोहब्बत से मिलकर दुरूद शरीफ का विर्द कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد زمین و زمان تمہارے لیے مدین و مکان تمہارے لیے زمین و جنہ تمہارے لیے ہمارے وہاں تمہارے لیے اٹھی بھی وہاں تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے بنے گا جہاں تمہارے لیے بنے گا جہاں تمہارے لیے راحت میں زبان تمہارے لیے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں نہ تجھ کو آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے نہ تجھ کو دل آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے مگر پھر بھی تیری مرضی ہے عالم کو سلانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں ناز کیوں تیرا کرے آپ سے نسبت والے ناز کیوں نہ کرے آپ سے نسبت والے ناز کیوں نہ کرے آپ سے نسبت والے لوگ کہتے ہیں ابھی خط میں نبوت والے
سے نسبت والے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار دیے ہیں سید نے کربلا میں، وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں، وعدے اب آپ سے گزارش ہے محمد توصیف، نام طالب علم کے ہیں محمد توصیف، اور تمام حضرات ایک بار نعرہ تکبیر بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان مضبوط، پاکستان، پاکستان، بلند آواز سے نعرہ لگائیں، پاکستان میں گونج ہونی چاہیے، پاکستان، پاکستان، علماء کرام، اسلامی پاکستان۔ بھائی توصیف صاحب آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے، آپ جو ہے نا جی بھائی کو داد بھی دینا اور ننھے منھے طالب علم ہے اس کا ساتھ بھی دینا، ٹھیک ہے؟ ساتھ یہ دینا ہوتا ہے کہ جب کوئی جملہ اچھا لگے تو آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ کہیں تم بھول مت جانا، صرف شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ سامعین دی وقار، حاضرین مجلس، آج کا میرا موضوع سخن ہے، قیام پاکستان اور اکابرین امت۔ سامعین محترم، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پاکستان جیسی ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ قیام پاکستان میں کئی ساری جانیں صرف ہوئی ہیں۔ تاریخ میں ہمیں کچھ شخصیات ایسی ملتی ہیں کہ جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے قوم کی تقدیر کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ آپ پاکستان بننے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ علامہ محمد اقبال بھی ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کا تصور دیا اور ان کو اپنی شاعری کے ذریعے بیدار کیا۔ اور ان کے علاوہ ہمارے کئی سارے علماء کرام نے پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، جن میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ لہٰذا اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پاکستان جیسی ایک عظیم نعمت کی قدر کریں، کیونکہ اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ہزار ماؤں بہنوں اور بزرگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پاکستان جیسے عظیم وطن کی قیامت تک آباد رکھے اور اس کی حفاظت کرے، آمین۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، باطل سے لبنے والے اے آسمان ہی ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، وما علینا الا البلاغ۔ جن شہداء کرام، علماء کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی عقیدت، محبت اور پاکستان کی سلامتی کے لیے جو محنتیں تھیں، کوششیں تھیں، وہ بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائیں،
اور اس کو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے امن و امان کے لیے اور پاکستان میں اب اس وقت اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ امن و امان والے ہمارے علماء کرام ہی ہیں اور علماء دیوبند ہی ہیں، جنہوں نے پاکستان پر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور یہ ایک خطہ ایک ملک ہمیں پیش کیا۔ اب اس ملک پاکستان پر ایک ہمارے دوسرے ننھے منھے طالب علم جنہوں نے پاکستان پر اور پاکستان کی عزت و عظمت پر اور پاکستان کے شہداء پر ایک چھوٹا سا تقریر، چھوٹا سا جملہ بلکہ چھوٹی سی تقریر انہوں نے یاد کی ہے، اور ہم سب سے پہلے تو ان کے اساتذہ کرام کو داد دیں گے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اتنے پیارے بچے تیار کیے ہیں۔ اب جو ہے نا جی ننھے منھے طالب علم بھائی محمد حذیفہ عثمان صاحب تشریف لائیں اور ہمارے سامنے پاکستان کا نظریہ پیش کریں اور علماء کرام کا نظریہ پیش کریں۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ کر کے گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے رخ کر کے گلاب، ہم نے گلشن کے افسوس کی قسم کھائی ہے۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع آزادی پاکستان ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوگی، اور اگر انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع آزادی پاکستان ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر کرتے رہو گے تو نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا، اگر انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ سامعین محترم، ہمارے پاکستان کو آزاد کرانے میں ہماری ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں کا خون ابھی شامل ہے، بہت سارے رہنماؤں خصوصاً بڑے علماء کی محنت شامل ہے، جن میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کا نام پیش ہے۔ قاضی اعظم محمد علی جناح نے علماء اکرام کی سرپرستی میں عظیم کردار پیش کیا۔ اب یہ نعمت ہمارے ہاتھ میں ہے، لہذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جس کلمہ کی بنیاد پر یہ علم ہم نے حاصل کیا اس پر 100% عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک کے ساتھ محبت، وفاداری اور اس ملک کے رسول پر شکر گزاری اور آئندہ کے لیے اس کے تحفظ کے عزم کر رہے ہیں۔ ہم بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے ملک کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ سب ہاتھ کھڑے کر کے ارادہ کریں، تیار ہیں؟ ملک کی حفاظت کریں گے، جان مال اور اوقات صلاحیتیں لگا کر اپنے وطن کی حفاظت کریں گے؟ غور سے انشاءاللہ کہیے۔ جزاکم اللہ۔ ایک بچی کا میں نام لے رہا ہوں، ماہنور فاطمہ، یہ نیچے آئے، ماہنور اور جویریہ منائب رضیہ، یہ بچیاں بھی آگے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن۔ دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن۔ کھائی ہے یہ قسم، کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سبھی، یہ وطن ہے سدا۔ ہر دل کی آواز
एक आवाज की दास्तां हम सभी, एक है अपना घर पासिपा हम सभी, एक ही सोच है एक पहचान है वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है, खाई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज, दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जोशनी ये जानू सब तुम्हारे लिए, जाना दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए, बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए, खाई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज, दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नजमु वश-शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन-नख़्लु ज़ातुल अकमाम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ربكما تكذبان، فله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آمنت بالله صدق الله العظيم. ما صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گی نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو کر لو وظیفہ نام محمد، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام
محمد آنکھوں کا تارا نام محمد اللہ اکبر رب العلا اللہ اکبر رب العلا ہر شے پہ لکھا ہے نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت میدان و پل پر دے گا سہارا نام محمد روز قیامت میدان و پل پر دے گا سہارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں ان سے ہے سیکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ضروری لکھوار ضروری اقبال ضروری لکھوار ضروری اقبال ضروری لکھوار ضروری شیر مکمل ہو لائن پوری ہو تو آپ کے ہاتھ اٹھو ختم نبوت کے دیوانوں کچھ پڑھو عثمان اللہ کی صلاح اقبال ضروری لکھوار ضروری اقبال ضروری لکھوار ضروری اقبال ضروری لکھوار ضروری بس ختم نبوت کا پرچار ضروری بس ختم نبوت کا پرچار ضروری سب کے بس ختم نبوت کا پرچار ضروری دے تن دی علی راوی صدیق نے آنکھیں اسیر دے تن دی علی راوی صدیق نے آنکھیں اسیر دے تن دی علی راوی صدیق نے آنکھیں اسیر سونے کو جدا کرنا پردار ضروری ایسے نہیں بلند آواز سے سبحان اللہ سونے کو جدا کرنا پردار ضروری کرتے میں اگر کوئی دعویٰ جمہوریت کا کرتے میں اگر کوئی دعویٰ جمہوریت کا کرتے میں اگر کوئی دعویٰ جمہوریت کا صدیق جواب کردار ضروری ہے صدیق جواب
کہہ دو سبحان اللہ. شعر مکمل ہو تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی اور سبحان اللہ کی صدا بھی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں سبحان اللہ دی چھل ہے. توجہ کیا لکھا ہے شاعر نے؟ اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاوو, اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاوو. لب آکے نبیاں دا, لب آکے نبیاں دا سردار ضروری, رب آکے نبیاں دا سردار ضروری, رب آکے نبیاں دا سردار ضروری. محفل اسیاء دی ہر تھاں سجاواں گے, محفل اسیاء دی ہر تھاں سجاواں گے. آقا دی محبت دا, آقا دی محبت دا اظہار ضروری, آقا دی محبت دا اظہار ضروری, آقا دی محبت دا اظہار ضروری. عشاق محمد لئی سد جان بھی حاضر ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں. ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے عشاق بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی سے محبت کی کیا مثال. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے حضرات ختم نبوت کا پہرا دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول فرمائے. پوری توجہ. مگر اب اگلی لائن سننے کے بعد آپ نے جذبہ دیکھنا تھا, جذبہ دکھانا آپ نے. پتہ چلے ختم نبوت کے دیوانے پروانے مستانے آئے ہیں. یہ تو عشاق محمد کے لیے ہے, گستاخ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ شعر مکمل ہو تو ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کی صدا ہے. عشاق محمد لئی سد جان بھی حاضر ہے, عشاق محمد لئی سد جان بھی حاضر ہے. گستاخ دلئی لوگو, گستاخ دلئی لوگو تلوار ضروری, گستاخ دلئی لوگو تلوار ضروری, گستاخ دلئی لوگو تلوار ضروری. دنیا نے سپنا تو نہ پتنی تے جانا, دنیا نے سپنا تو دنیا دی سپنا دی کوئی لوڑ نہیں سانو, دنیا دی سپنا دی کوئی لوڑ نہیں سانو. پر سفر مدینے دا, پر سفر مدینے دا ہر رات ضروری, پر سفر مدینے دا ہر رات ضروری, پر سفر مدینے دا ہر رات ضروری. صدیق نوآتا نے ترنال سوایا, صدیق نوآتا نے ترنال سوایا. ایک یار دلاؤ جا, ایک یار دلاؤ جا, کچھ یار ضروری ہے, ایک یار دلاؤ جا, کچھ یار ضروری ہے. تکبیر دلانے نال ایمان جو بدلاؤ, تکبیر دلانے نال ایمان جو بدلاؤ. پھر باب رسالت میں حق چار ضروری ہے, پھر باب رسالت میں حق چار ضروری ہے. شہزاد دی قسمت وچ جو لکھنا ہے لکھ مولا. ہر کسی کی اپنی خواہش ہوتی ہے, شاعر کی تمنا اور خواہش دیکھیں, اور اگر آپ سب کی ہے تو شعر مکمل ہو تو اپنی طرف سے بھی آپ اظہار سبحان اللہ کی صورت میں کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائیں گے. توجہ کے ساتھ. شہزاد کی قسمت جو لکھنا ہے لکھ مولا, شہزاد کی قسمت جو لکھنا ہے
شہزاد نے قسمت وچ جو لکھنا لکھ لیا پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے میرے کملی والے سارے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے سارے میں تمہارے سپنے سارے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے سارے میں تمہارے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دو جہاں سے کیا شاہ تمہاری ہے قربان دو جہاں سے کیا شاہ تمہاری ہے سارے میں تمہاری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیزیں ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا یہ چاہ بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا جس نے تمہیں دیکھا سوچا مسواری ہے جس نے تمہیں دیکھا بولا تمہارے ہم کہلا کے تمہارے بولا برے ہیں ہمیں پہلا تو تمہارے ایک نظر کرم کرنا یہ عریض ہماری ہے ایک نظر کرم کرنا اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے ایک عمر تمہاری ٹکڑوں پہ گزاری ہے ایک عمر تمہاری ٹکڑوں پہ گزاری ہے سارے میں تمہارے ختم نبوت کا ایک نعرہ ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت بلندہ سے ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے جسم میں جب تک جان رہے یہ میرا ایمان رہے سدا رہے تجھ کو یاد ختم نبوت زندہ باد سدا رہے تجھ کو
نبوت دین کی داد، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی داد، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، اور حق منوا کر چھوڑیں گے مرزے کا منہ توڑیں گے، حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے۔ ایسے مطلب ہے، ایسے بنے ختم نبوت کے دیوانوں کرنے کو باطل کا منہ توڑیں گے، مرزے کا منہ توڑیں گے، تو خود کا بناتے آواز نکالے ہیں، حق منوا کر چھوڑیں گے مرزے کا منہ توڑیں گے، باطل کا منہ توڑیں گے، اصل ہمارا ہے فولاد، ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھائیں گے، سینے کا زور لگائیں گے، کچھ شماعت ملے گی حضور کی بلندار سے، تاجدار ختم نبوت۔ ایسے نہیں، بلند دیوار سے آواز ہے، دیوانوں کی آواز ہے، تاجدار ختم نبوت۔ ایسے نہیں، آواز آ رہی نہیں ہے، تاجدار ختم نبوت۔ ایسے نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جو کہ پاکستان کے وفاق المدارس میں اہم رکن بھی ہے، جامعہ مفتاح العلوم سرگودا کے شیخ العزیز اور محترم بھی ہے، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی ننھی منی تقریب اور ننھے منوں کی تقریب اس میں حضرت تشریف لے آئے۔ اب میں حضرت سے عرض کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی طاہر مشہور صاحب مدعی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن موعدكم الحوض، وقال وأنا فرطكم على الحوض، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے انتہائی مخدوم و مکرم ولی کامل مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاری محمد رفیق نفیسی صاحب، زیدہ مجدہم وعمت فیوزہم وَأَطَالُ اللَّهُ بَقَاءَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی کے موفق لوگوں میں سے ہیں، اللہ جنہیں توفیق عطا فرماتے ہیں۔ سامنے تشریف فرما ہے، منہ پہ کچھ کہنا اچھا بھی نہیں ہوتا، لیکن اظہار حقیقت بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے حوالے سے اور
قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے والے اپنے نو مسلم بھائیوں کے حوالے سے جو کام اللہ ان سے لے رہے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے. یہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے, یہ ایک جماعت ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یقین کیجئے قابل رشک ہیں یہ لوگ, اور حضرت کی کاوشوں نے یہ بتایا ہے, یہ واضح کیا ہے کہ علماء کرام کسی کے مخالف نہیں ہوتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی کا کام کسی کے پیچھے ہی پڑ جانا ہوتا ہے, کسی کے خلاف نعرے ہی لگانا ہوتا ہے. نہیں, ان کے عملی اقدام نے بتا دیا ہے کہ ہماری لڑائی حق اور سچ کی لڑائی ہوتی ہے, ہماری محبت حق اور سچ کی ہوتی ہے, اور ہماری نفرت بھی حق اور سچ کی ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے نفرت کی, اللہ کے لیے دیا, اللہ کے لیے روک دیا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے. فقد استکمل ایمانا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے. قادیانیوں سے نفرت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں, اس وجہ سے ہے کہ وہ ہماری محبوب ترین ہستی حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے اور توہین رسالت کے سب سے بدترین مرتکب غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے کی وجہ سے ہے. اور جب یہی لوگ اس گندے کو چھوڑ کر ہمارے پاک آقا کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاتے ہیں, پھر ہم انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں. تو نفرت تھی اپنی ذات کے لیے نہیں, محبت ہے اپنی ذات کے لیے نہیں, وہ نفرت بھی اللہ کے لیے تھی. اور اب ان کو یہاں سامنے بٹھا کے انہیں سینے سے لگانا یہ بھی اللہ کے لیے ہے. اور پھر میرے دوستو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. حضرت نے ان نوجوان بچیوں کو مکان بنا کے دیے ہیں. ایک قادیانی بچی, میرے علم میں ہے یہ بات, قادیانی بچی مسلمان ہوئی, شوہر فوت ہو گیا, کوئی پرسان حال نہیں. یہاں چناب نگر کے خاندان نے اسے نکال دیا. حضرت نے یہاں سرگودا کے علاقے میں اس بچی کو بہترین مکان بنا کے اس کے نام کرا دیا. یہ فرما رہے ہیں یہ بچہ اسی خاتون کا ہے. انا وکافل الیتیمین کہاتین, حضور کا ارشاد ہے قیامت کے دن میں اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا, اس کی پرورش کرنے والا یوں اکٹھے کھڑے ہوں گے جیسے دو انگلیاں برابر ہیں. من عزا شکلا کسیا بردن یوم القیامہ, جس نے کسی غم زدہ عورت کو تسلی دی اللہ اسے قیامت کے دن قیمتی جوڑا پہنائے گا. تو میرے دوستو ہمارے اکابرین کا, ہمارے علماء کا یہ سنہری کردار ہے, یہ روشن کردار ہے. یہ صرف چناب نگر کے لوگوں کے سامنے نہیں, صرف لاہور اور پنجاب کے لوگوں کے سامنے نہیں, صرف پاکستان کے لوگوں کے سامنے نہیں, پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے. اور یہی حضور نے درس دیا. خدا کی قسم پاکستان بنا ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. کہہ دیجیے آمین. یہ ہماری دھرتی ہے, یہ ہمارا وطن ہے, یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. یاد رکھیے گا پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں تو ہم نہیں. ہم پاکستان کے متوالے رکھوالے ہیں. کل پاکستان بنایا بھی ہمارے اکابر نے تھا, آج انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا روئے زمین پر
مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری مملکت ہے جو کلمے کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہے. مدینہ بنا، اسلامی ریاست بنا، وہی مثال ہے. آج بھائی بھائی بنایا جا رہا ہے، ان بچوں کو محبتوں سے نوازا جا رہا ہے، انعامات سے نوازا جا رہا ہے، انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کیا جا رہا ہے. مکے کے مہاجر مدینے آئے، لٹ کے آئے تھے، بیوی بچے وہاں تھے، کچھ پاس نہیں تھا، نہ پہننے کو لباس تھا، نہ رہنے کو مقام تھا، نہ کھانے کو روٹی تھی. حضور نے کیا کیا؟ ایک مہاجر کا ہاتھ دیا، ایک انصاری کا ہاتھ دیا، فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے. ہم بھی کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، بس کہنے کی حد تک ہوتا ہے. اللہ اکبر. اٹھائیے تاریخ کے اوراق، اٹھائیے حدیث کی کتابوں کے اوراق، چشمے فلک پر یہ واقعہ نہیں ملتا ہوگا. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہے، عبد الرحمن ابن عوف مہاجر ہیں. حضور نے سعد سے کہا سعد یہ عبد الرحمن تمہارا بھائی ہے. عبد الرحمن تمہارا کہہ دو بھائی. جیسے آج یہ کلمہ پڑھنے والے ہمارے بھائی ہیں. اللہ اکبر. گھر لے گئے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف کو، کہنے لگے عبد الرحمن تم میرے عام بھائی نہیں ہو، وہ بھائی ہو جو میرے محبوب نے بنایا ہے. اس زمانے میں پردہ کا حکم نہیں آیا تھا. کہنے لگے عبد الرحمن تم میرے بھائی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری 2 بیویاں ہو اور تمہاری بیوی نہ ہو. یہ میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند آئے مجھے بتاؤ، میں اس کو طلاق دے دوں گا، تم مجھ سے شادی کرنا. ایسی مثال. اور کہا یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا کاروبار ہے، تم میرے بھائی ہو. حضور نے بنایا ہے، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے اسلامی اسٹیٹ، یہ ہے حضور کا نظام مواقعات، اخوت اور بھائی چارے کا ماحول. میں کہا کرتا ہوں سعد بن ربیع تو حضور کے قدموں میں تھوڑا عرصہ بیٹھے تھے، عبد الرحمن تو مکے سے حضور کی غلامی میں چلے آئے تھے. جس نگاہ نبوت میں سعد بن ربیع کو بھائی کا حق سکھایا تھا، اسی نگاہ نبوت میں عبد الرحمن ابن عوف کو سکھایا تھا کہ کسی کا سہارا نہیں، کسی کے سہارے کے نیچے زندہ نہیں رہنا، دوسروں کا سہارا بننا ہے. کہتے ہیں اور کیا چاہیے پردیسی کو؟ پردیس میں جگہ مل جائے، بنا بنایا بزنس مل جائے، اور مفت میں بیوی بھی مل جائے، اور کیا چاہیے؟ قربان جائیے سعد ابن عوف، سعد ابن ربیع کے بھی، اور قربان جائیے عبد الرحمن ابن عوف کے بھی. کہتے ہیں بارک اللہ فی اہلک و مالک، میرے بھائی اللہ تیری بیویوں میں بھی برکت دے، تیرے مال میں بھی برکت دے، بس مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. کاروبار کرنا شروع کیا ہے عبد الرحمن ابن عوف نے، اور پھر جب مالدار صحابہ کی لسٹ بنتی ہے عبد الرحمن ابن عوف کا نام نمایاں نظر آتا ہے. یہ ہے وہ نظام اسلام کا، یہ ہے وہ بھائی چارہ. الحمدللہ آج ہمارے علماء نے، قاری رفیق صاحب نے اس سنت کو اور ریاست مدینہ کے طریقے کو اس کفر کے گھر چناب نگر میں زندہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ چناب نگر کے بھائیوں آپ بتاؤ، کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ اتنا بڑا قدم ہے. یقین کیجئے گا، یقین کیجئے گا، کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ ہم سب کو حوض کوثر پہ حاضری نصیب فرمائے. اور میرے دوستو، ہمیں کلمہ پڑھنے کی نسبت سے، ہمیں ختم نبوت کا ادنا ترین خادم ہونے کی نیت کی نسبت سے، ہمیں حضور کے لیے پسینہ بہانے کی نسبت سے، دین کا کوئی بھی کام کرنے کی نسبت سے، بس اتنا مل جائے کل حوض کوثر پہ آقا کا دیدار نصیب ہو جائے، ساری تھکن دور ہو جائے گی، مزدوری مل جائے گی. وہ کسی نے کہا ہے نا، شاید کچھ سمجھے کہ نہیں، ہے تو ذرا گہرا سا شعر.
اپنے بھائی احمد حسینی سے عرض کروں گا ماشاءاللہ ایک تجلی گویا یوں سمجھیے ہم حوض کوثر پہ حاضر ہیں اور آقا کے بارے میں حضور سے عرض کر رہے ہیں آقا حضور ایک تجلی ایک تبسم ایک نگاہ بندہ نواز اور کچھ نہ کیجئے تجلی ڈال دیجئے دیکھ کے مسکرا دیجئے ایک نظر کرم فرما دیجئے ایک تجلی ایک تبسم ایک نگاہ بندہ نواز اس سے زیادہ اے غم جانا دل کی قیمت کیا کہیے اس وقت پتا چلے گا فیکٹری والوں تمہیں فیکٹری کی آمدن آج مل رہی ہے ملونرز تمہیں ملوں کا پیسہ آج مل رہا ہے زمین والوں تمہیں زمین کی آمدنی آج نظر آ رہی ہے خدا کی قسم یہ وہ کاروبار ہے تجارتن لن تبور جب کل آقا کے حوض کوثر پہ حاضری ہوگی یقین کیجئے گا سب کچھ مل جائے گا کیوں جی اور میں کہا کرتا ہوں کہ جو قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ پہنچ جائے گا جنت تو بہت پیچھے رہ جائے گی جو قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ پہنچ جائے گا جنت تو بہت پیچھے رہ جائے گی وہ کسی نے کہا ہے نا جنت میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں جنت میرا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں اور حضرت کے اور ہمارے بھی شیخ اور مربی اور پیر حضرت سید نفیس حسن شاہ صاحب بخاری رفیس الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی سادات میں سے تھے بڑے تھے کہہ بھی سکتے تھے ہم ان کی بات نقل ہی کر سکتے ہیں ذوق تازہ ہے آپ کا اللہ نے موسم اچھا کر دیا یار یہ بھی آج کے پروگرام کی برکت ہے جناب نگر میں ختم نبوت کی صداؤں کی برکت ہے لگا دیجئے نعرہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خدا کی قسم دل ٹھنڈا ہو گیا ہے آج قادیانیت کے گھر میں ہم آقا کی ختم نبوت کا پرچار کر رہے ہیں اور کیا ہے ہمارے پاس جانے والے ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آمنہ کے لال کی ختم نبوت مکے والے کی ختم نبوت مدینے والے کی ختم نبوت مرزائیوں پہ لعنت مرزائیوں پہ لعنت جانے والے جانے دے گئے لہو بہا گئے کسی نے کہا تھا نا حضرت عجیب بات ہے کیا کہتا ہے اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں اے دل تمام نفع ہے نفع ہے اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں ایک جان کا ضیاء ہے تو ایسا ضیاء نہیں کیا بات ایک جان کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں اور صدیق اکبر کو حضور نے کہا تھا صدیق میرے ساتھ جا تو رہے ہو ہجرت کی رات یہ سوچنا اس سفر میں جان بھی جا سکتی ہے یار یار کو آزماتا ہے نا سنیے صدیق کا جواب اور جواب بتاتا ہے کہ صدیق کا ہے صدیق نے کہا حضور آپ میری جان کی بات کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم رب صدیق کو ایک نہیں کروڑ جانے دے کتنی بولو یار تھک گئے میرے خیال اب تو ہوا چلا دی ہے یہ رحمت کی ہوائیں ہیں یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے یہ حضرت کے خدمات کی برکات ہیں صدیق نے کہا تھا میرے آقا آپ ایک جان کی بات کرتے ہیں رب صدیق کو کروڑ جانے دے اور مجھے آپ کے ساتھ سفر کا شرف حاصل ہو میں کروڑ جانے قربان کر دوں گا آپ کی سنگت نہیں چھوڑوں گا شان صدیق اکبر آپ کا بلند آتے شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر مصطفیٰ کے ہم سفر اونچے آواز سے مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر تو پھر یہی ہوا اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں
ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں. تو حضرت کے شیخ اور ہمارے بھی شیخ اور مربی فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ. کیا کہنا, وہ کہتے ہیں نا ایڈوانس میں سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ. حضرت فرمایا کرتے تھے ہو نصیب جام کوثر, ہو نصیب جام کوثر, یہ نفیس کی دعا ہے, مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائیں. اور اس راستے پہ آپ چل رہے ہیں, حضور کے ختم نبوت کا رستہ, حضور کے باغیوں سے بغاوت کا رستہ, خدا کی قسم یہ حضور کے قریب کر رہا ہے. جنت میں جانے کا, آقا کی توجہات کو سمیٹنے کا, آقا کی نظر کرم کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین رستہ ہے حضور کی ختم نبوت کی پاسداری کرو. وہ کہتے ہیں نا, کسی نے کسی عورت کی ہمدردی لینی ہو تو اس کے بچے کو پیار کرے, مشہور بات ہے. تو جس نے حضور کی ہمدردی لینی ہو, حضور کے ختم نبوت کا کام کرے, خدا کی قسم آقا کی توجہات حاصل ہو جائیں گی. وقت نہیں ہے, اب بات خود ہی رستہ بنا لیتی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا تھا بہاولپور کی جیل سے نکلتے ہوئے, جب کہا حضرت آج تو بڑے جلال میں آ گئے تھے, آپ نے کہہ دیا کہ جلال الدین شمس میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, میں یہیں عدالت کے کٹہرے میں غلام احمد قادیانی کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دکھا دوں گا. کس نے کہا حضرت جلال میں آ گئے تھے, اگر وہ ہاتھ رکھ دیتا تو. شاہ صاحب نے چہرہ بدلا, رخ پلٹا, فرمایا ہاں خدا کی قسم وہ ہاتھ رکھ دیتا, میں اس کو بھری عدالت میں جہنم میں غلام احمد قادیانی جلتا ہوا دکھا دیتا. اکابرین علماء دیوبند, اکابرین علماء دیوبند, اکابرین علماء دیوبند. اور پھر کیا فرمایا سنیے گا, شاہ صاحب نے فرمایا تھا سنیے, جو آدمی ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے. اور ایک بات اور سن لیجئے, پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی, لمبا واقعہ نہیں بیان کروں گا, ان کو غلام احمد قادیانی نے, انہوں نے چیلنج کیا, مناظرے کا نہیں قبول کیا, تفسیر لکھو, وہ بھی مسئلہ بنا. میں چھاٹ کر رہا ہوں وقت کی نزاکت کے تحت. شاہ صاحب نے کہا, اس نے کہا جی تفسیر لکھو. شاہ صاحب, پیر مہر علی شاہ صاحب کو, آپ بھی تفسیر لکھیں, میں بھی لکھتا ہوں. جب تفسیر لکھ لیں گے لوگ فیصلہ کریں گے, جس کی 1 نمبر کی ہوگی وہ سچا ہوگا, جس کی 2 نمبر کی ہوگی وہ جھوٹا ہوگا. شاہ صاحب نے کہا یہ کیا بہانے ہیں, یہ کیا ڈرامے ہیں, کون لکھے گا, کون پڑھے گا, کب فیصلہ ہوگا. اگر تو چاہتا ہے آ میدان میں, تو بھی کاغذ قلم لے کے آ, میں بھی کاغذ قلم لے کے آتا ہوں. جس کا قلم خود چلے گا وہ سچا, جس کا نہیں چلے گا وہ جھوٹا. آتا نا مقابلے میں. جناب نگر کے قادیانیوں, لاہور میں بسنے والے قادیانیوں, دنیا بھر میں بسنے والے قادیانیوں, میں بڑے پیار سے, بڑی ہمدردی سے, خدا کی قسم آپ کی خیر خواہی کے لیے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بتائیے کبھی کوئی نبی مقابلے سے نہیں بھاگتا, آپ کا خود ذاتہ نبی پیر مہر علی شاہ کے مقابلے سے کیوں بھاگ گیا تھا؟ پھر شاہ صاحب جلال میں آگے, پیر مہر علی شاہ صاحب, اللہ اکبر, کہا چلو یہ بھی نہ کرو, چھوڑ دو مناظروں کو, چھوڑ دو تفسیروں کو, تم قادیان سے لاہور آؤ, میں آتا ہوں گولڈا سے لاہور, تم بھی بادشاہی مسجد کے مینار پہ چڑھو, میں بھی چڑھتا ہوں, تم بھی چھلانگ لگاؤ, میں بھی لگاتا ہوں. جو سچا ہوگا بچ جائے گا, جو جھوٹا ہوگا مر جائے گا. نہیں مقابلے میں آیا. کس نے کہہ دیا پیر جی ہوں تو بڑیاں بڑیاں گلا کرن لگے ہو, اگر وہ آ جاتا تو. شاہ صاحب نے کہا سنو, جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اللہ کبھی اسے رسوا نہیں کرتا ہے. تو میرے دوستو, یوم آزادی پر بھی یہی پیغام ہے. ہمارے ملک میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں سچی
آزادی ملنی چاہیے، لیکن آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ مقدسات پہ اعتراض کیا جائے، مقدس ہستیوں کو برا بھلا کہا جائے، قرآن کو جلایا جائے، نبیوں کی توہین کی جائے۔ میں پوری قوم کو وطن عزیز کے یوم آزادی پر 76ویں یوم آزادی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس سے بڑھ کے انہیں کہ جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گلے سے جہنم کا توق اتار کے حضور کی غلامی کا توق ڈال لیا ہے۔ اصل آزادی یہ ہے جو جہنم سے آزادی ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو توق تم محمد کی غلامی کا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب گلے میں سارے توق نکال کے آقا کی غلامی کا توق ڈالیں گے، پھر انشاءاللہ یہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، ضرور ہوگا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، گریں گے پھول رحمت کے، وہ ہم اٹھاتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ہمارا چناب نگر کا یہ سفر آنے والے سال کے وقت میں انشاءاللہ العزیز 10 سال پورے ہو جائیں گے، بلکہ اگلے سال کی ابتدا میں تقریباً 5 ماہ کے بعد ہمارے یہ 10 سال مکمل ہو جائیں گے۔ چناب نگر جس کا پہلے نام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ربوہ رکھا گیا اور لوگوں کو کہا جاتا تھا، وہ ربوہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، جہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مائی مریم سلام اللہ علیہا کو پناہ دی تھی، تو جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ یہ شعر ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جہاں بھی جاتا تھا 30 سال میری یہ محنت رہی کہ اس کا نام تبدیل کیا جائے، تو میں ایک چھوٹا سا پمفلٹ ایک ورق والا جہاں بھی جاتا تقسیم کرواتا تھا، ربوہ کا نام تبدیل کرو۔ افریقہ میں مجمع میں ایک بندے نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ مولوی صاحب، پاکستان میں ایک ہی شہر ہے جس کا نام قرآن میں ہے اور تم اس نام کو تبدیل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ حضرت فرماتے ہیں اس کو تو میں نے جو جواب دینا تھا دیا، لیکن میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ میں نے ربوہ کا نام تبدیل کرا کے ہی چھوڑنا ہے، اور آپ نے دیکھا الحمدللہ آج اس کے نام کو تبدیل ہوئے 25 سال ہونے لگے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اب ہر جگہ ربوہ نہیں کیا لکھا جاتا ہے، غور سے بولیں گے آپ۔ پھر یہی چناب نگر ہے، یہاں خاص طور پہ کوئی داڑھی والا پگڑی والا گزرتا تھا تو اس سے شناختی کارڈ دیکھا جاتا تھا۔ بہت سے دوستوں کو یاد ہوگا، روک کر شناختی کارڈ دیکھتے، روک کر پوچھتے تھے کدھر سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اور کیا کہتے تھے یہ ہمارا شہر ہے۔ یہ جھنڈیاں اور یہ حضرت کا بیان اور یہ ننھے منھے بچوں کا ختم نبوت اور پاکستان کے حق میں بیان اور نغمے بتا رہے ہیں یہ کسی کے باپ کا شہر نہیں ہے، یہ پاکستان کا شہر ہے۔ وقتی طور پر کسی پر تم ظلم زیادتی کر لو، لیکن
لیکن تم بچ نہیں سکتے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے 9 مسلم بھائی اب متحد ہیں، سب ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ۔ ہم حضور کی غلامی میں سب متحد ہیں، ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے سب متحد ہیں۔ ان کے دوسرے نام نہاد خلیفہ جو مرزے کا بیٹا تھا، بشیر میر محمود، اس نے کہا یہ پاکستان اور ہندوستان جو علیحدہ علیحدہ ملک ہوئے ہیں یہ وقتی تقسیم ہے، ایک دن پھر پاکستان ختم ہو جائے گا، اکھنڈ بھارت بنے گا۔ میں نے کہا تو نہیں، تیرا باپ بھی قبر سے اٹھ کے آ جائے تو پھر اب پاکستان کو ختم زور سے بولو ختم، مرزے کو بھی قبر سے اٹھا کے لے آؤ، وہ بھی پاکستان کو ختم زور سے بولو۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کی بھی حفاظت کریں گے، زور سے کہو انشاءاللہ۔ ہم عقیدہ ختم نبوت کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنے 9 مسلم بہن بھائیوں کے جان مال ایمان عزت کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور یہ بات سمجھ لو، کفر کے پاس ہمیشہ پیسہ ہوتا ہے، افرادی قوت ہوتی ہے، ظاہری طاقت ہوتی ہے۔ ایمان والوں کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ایمان کی طاقت کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشاں ہیں، انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور آئے گا، ہماری آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، لوگ کہیں گے یہاں بھی مرزائی رہتے تھے، یہاں مرزائی رہتے تھے، اور وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ العزیز۔ کیوں؟ ایک طرف جھوٹے مدعی نبوت کی حضرت کو لے ایک دن جھوٹے مدعی نبوت ایک طرف ہے، ایک طرف رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم حضور کے ماننے والے ہیں، ہم ڈٹ کر رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں وہ تمام بچے جو 9 مسلم ہیں وہ سارے آ جائیں، حضرت کے ہاتھ سے انعام حاصل کریں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بچے آگے آ جائیں، سارے پرچم لے کے آگے آ جائیں، بچیاں بھی بچے بھی، چھوٹے بچے سارے آگے آ جائیں۔ جزاکم اللہ۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باس کے،
وطن تمہارا ہے، تم ہو نہ ہو مفاری سے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، اس وطن کے پھولوں پہ رنگ آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر پر تمہارے ہیں، کہکشاں کہ یہ جانے راہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو نہ ہو وفاری سے، اس وطن کی مٹی میں پھول ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے، قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو بنا میرے کا رواج جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، میرے کارواں ہم تھے، روح داغ تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل راستہ تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بندی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، سب پڑھو، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نہ ہو باعث کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اسلام تاجدار ختم نبوت، زندہ مولانا شبیر احمد عثمانی زندہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی زندہ باد. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا وبرزۃ قلوبنا سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اپنے فضل رحم کرم سے اے کریم اللہ ہماری اور ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، اعزاء، اقارب، سارے ایمان والے مردوں عورتوں کی مغفرت فرما دیجئے، اور اس مبارک تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یہاں اس خطے میں، پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کے پرچم کو بلند کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ اس کو قبول فرما کے اپنے فضل سے ہمارے
اور پوری امت کے لیے دین کے احیاء اور سربلندی کا ذریعہ بنا دیجئے، دین کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بھٹک گئے، یا اللہ پوری بستی والوں کو کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیجئے، جہنم سے بچا لیجئے، جنت کے راستے پہ چلا دیجئے۔ جو مغالطے لگ گئے یا اللہ آنکھیں کھول دیجئے، سینہ کھول دیجئے، اور انہیں حضور کے دامن سے وابستہ فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے کرم سے پوری امت کے مریضوں کو روحانی جسمانی امراض سے شفا عطا فرما دیجئے۔ ان تمام بچوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو یا اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں نصیب فرما دیجئے، آخرت کی خیریں بھی عطا فرما دیجئے۔ ہمارے کسی بھائی بہن، بیٹے کو، ماں کو یا اللہ چھوٹے سے چھوٹے کو رحمت سے، حضور کی رحمت سے، اپنی وسعت رحمت سے محروم نہ فرمائیے گا، اور ہم سب کی دنیا بھی اچھی کر دیجئے، آخرت بھی اچھی کر دیجئے۔ جتنے بھائی کفر کو چھوڑ کے آئے یا اللہ ان کی دنیا بھی سنوار دیجئے، آخرت بھی سنوار دیجئے، دین پر چلنا آسان فرما دیجئے، اپنے غصے سے اپنی پناہ نصیب فرما دیجئے، اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما والو۔ یا اللہ اس خانقاہ کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، یا اللہ دین کی اشاعت حفاظت غلبے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ خانقاہ کو قبول فرما کے کفر کے مٹنے، اسلام کا زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ہم سب کو، ہماری اولاد در اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاج ختم نبوت کے تحفظ کی چوکی داری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، حضور کی شفاعت نصیب فرما دیجئے۔ آپ کے در پر، آپ کے روز اقدس پہ بار بار مقبول حاضریاں نصیب فرما دیجئے، اپنے گھر کا طواف بار بار نصیب فرما دیجئے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک سے کل قیامت کو جامع کوثر نصیب فرما دیجئے، آپ کے چوکی داروں میں ہمارا شمار فرما دیجئے۔ اپنے کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی ان کاوشوں کو اور ہمارے تمام ساتھیوں اور معاونین کے لیے حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنا دیجئے، چوکیداری کا ذریعہ بنا دیجئے۔ رضی اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔